अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमना। के टॉप स्टोरीज हैं। हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की फिर पेशकश कर दी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से बात करेंगे। गुज़श्ता 3-4 दिनों से अगर हम देखें तो कुछ मुफाहमत की कहीं ना कहीं से एक सेंटिमेंट बन रहा है। इस बात में कितना वजन है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आईपीपी से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं, हम देख रहे हैं कि इस वक्त साबिक निगरान वुज़रा, इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी और मुख्तलिफ और प्रेशर ग्रुप्स आईपीपी से मुआहिदों को रीनिगोशिएट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी जगह है, इसमें कितना हमारे पास मार्जिन है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इसके बाद ओलंपिक्स 2024, तकरीबन 24 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से कितने एथलीट्स ने इस मरतबा हिस्सा लिया है? सिर्फ 7। उससे ज्यादा पाकिस्तानी टीम के साथ जो ऑफिशियल्स हैं वो गए हैं। ये खेलों की ज़बू हाली का नोहा पड़ेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, लेकिन आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज टेक्निकली अगर हम करें तो आगे बढ़ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिस कंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबात के दौरान पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर भी आंखें बंद की रखी। पीटीआई अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफादारियां तब्दील कराई गई। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। कारकुनान को अगवा किया गया। पीटीआई की कवरेज पर पाबंदी आयद हुई। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की फराहमी भी बरवक्त नहीं की गई। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाजत नहीं दी। रिटर्निंग अफसरान को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में बाकायदा फरीक बना हुआ है। दूसरी तरफ हमने देखा आज हुकूमती वजीर मुसद्दिक मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी नोट में उन्होंने दोबारा तहरीक इंसाफ को यह दावत दे दी कि वो आकर बात करें। बात करो, बर्बाद नहीं। बात करो, बर्बाद मत करो। सुलझाओ, उलझाओ मत। इन सारे मामलात पर बात करेंगे। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शुएब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और भी बहुत सारे मामलात हैं, न्यूट्रल हो जाएं आर्मी चीफ, ये सारे बात भी अभी तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके प्लेटफॉर्म से हो रही है। लेकिन पहले आगाज करते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो आप ये जुडिशल कमीशन से इस वक्त जुडिशल काउंसिल से आप रुजू कर रहे हैं, इस वक्त क्यों? ये तो मतलब पहले क्यों नहीं किया, मैं ये जानना चाहती हूँ। बिकॉज इलेक्शन में जब इस दौरान हो रहा था तो बार बार आप ये कहते रहे हैं कि आपको यकीन नहीं है, तो पहले कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की है और अब क्यों कर रहे हैं? एविडेंसेस इंपॉर्टेंट होती हैं। एविडेंस 1 by 1, 2, 3, 4, 5 जब सारी इकट्ठी हो जाएं तो मेरा ख्याल है दिस इज द बेस्ट टाइम। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के फौरन बाद हो जाना चाहिए था, बल्कि इलेक्शन से पहले भी हो जाना चाहिए था। अब मैं मसलन ये सारी बातें आपके पास आ चुकी हैं, मैं आपको सिर्फ अपने एक केस की मिसाल देता हूं। इनकी बेईमानी, डिसऑनेस्टी और क्रिमिनल एक्ट की एक मिसाल देता हूं। 9 तारीख को आरओ ने फॉर्म 47 जारी किया। ये अलग बात है, एक 9 का है, एक 10 का है, एक 12 का है। 9 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी, तीनों मौजूद हैं आज भी। कोई पता नहीं है इसमें से असली कौन सा है। मैं चाहता हूं इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन 11 तारीख को स्टे दे देता है कि कंसोलिडेशन प्रोसेस पोस्टपोन्ड, यानी वोटों की गिनती रोक दी जाए। जो फॉर्म 48 बनना था, 49 बनना था। आरओ के पास जाता हूं, आरओ ने कहा कि चूंकि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आ गया है इसलिए हमने प्रोसेस रोक दिया है, पोस्टपोन्ड। कैन यू इमेजिन, 11 को ही इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और जब मैं हाई कोर्ट में गया, ट्रिब्यूनल में गया, भागम भाग इलेक्शन नोटिफिकेशन को सस्पेंड कराया और इलेक्शन कमीशन को दोबारा भेज दिया गया। इन्होंने बैक डेटेड 12 तारीख का फॉर्म 48-49 जारी कर दिया। यानी वोटों की गिनती हुई है 12 को बकौल उनके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है सही, और नोटिफिकेशन है 11 को। और इलेक्शन कमीशन का अपना स्टे ऑर्डर मौजूद था और आरओ का अपना स्टे ऑर्डर मौजूद था, उसके बावजूद ये कर लिया। यही मैं जानना चाह रही हूँ ना, ये तो उस वक्त आपने नहीं किया, इलेक्शन से पहले नहीं किया, इलेक्शन के बाद नहीं किया, अब क्राइम तो खत्म नहीं होता, नहीं होता, लेकिन टाइमिंग सियासी टाइमिंग है, सियासी टाइमिंग की वजह से सियासी टाइमिंग का इशू नहीं है। हम कोई एक फड्डे में फंसे हुए हैं। मुझे एक बात बताएं, इमरान खान के मुकदमे, पीटीआई के मुकदमे, लोगों के मुकदमे, मैं खुद आपके सामने बैठा हूं। 7 दहशतगर्दी के एफआईआर हैं मेरे खिलाफ, डकैती, इक़दाम कत्ल। बड़े खतरनाक है आप, खतरनाक मतलब खतरनाक शख्स को हमने बुला लिया, डकैत है, दहशतगर्द हैं आप। सबसे बड़ा दहशतगर्द इलेक्शन के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद 1,05,000 वोट मैंने लिए, फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। किसी एक पोलिंग स्टेशन या किसी एक यूनियन काउंसिल को
اپنے آپ رپورٹر سے پوچھوا لیں, آج بھی چلے جائیں, کون جیتا ہے آپ کو سارا رزلٹ مل جائے گا. ان کٹ پتلیوں کو جس طرح مسلط کیا گیا. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. رات 4 بجے تک, 2 بجے 3 بجے تک جب رزلٹ روک دیا گیا 12-1 بجے کے بعد, اس سے پہلے یا اس کے بعد تک سارا ریکارڈ موجود ہے. ہمارا رزلٹ پہ موجود ہے, باقیوں کا رزلٹ موجود ہے. وہی فارم 45 تھے نا جو آپ تک پہنچائے گئے, الیکشن کمیشن میں پہنچائے, وہ سارے اب یکدم بدل گئے. سو جوڈیشل کمیشن میں اس وقت شاید آپ کو سنوائی ہونے کا زیادہ امکانات ہیں, اس لیے آپ نے اس وقت اپلائی کیا نا. شاید اس سے پہلے اشارے نہیں تھے, اس سے پہلے ایسا امکان نہیں تھا. اب آپ کو امکان نظر آ رہا ہے جوڈیشل کمیشن میں جائے گا معاملہ؟ نہیں, ہم لٹیگیشن کے لیے ایک ٹائم کوئی مقرر نہیں ہے. ہم مستقل بنیادوں پر اس بارے میں ہم کہتے آئے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن جو کچھ انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہے, ابھی لاسٹ جو ججمنٹ آئی ہے, یہ کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا ہے. اس سے بڑی ایویڈنس اور کیا ہوگی؟ میرا خیال ہے اس ایویڈنس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کورٹ پہ نہ جائیں. انہیں خود ہی ویسے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, لیکن الیکشن کمیشن شرم اس کے لیے چاہیے, اس کے لیے غیرت چاہیے, اس کے لیے بہت ساری اور چیزیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بالکل غلط انٹرپریٹیشن نہیں کی, وہ اس کو فائٹ آؤٹ کریں گے. انہوں نے وہ غلط نہیں کیا جو کچھ. اچھا, میں ان کے پاس گیا تھا سپریم کورٹ سے فیصلہ لے کے لیول پلینگ فیلڈ کا. جب میں ان کے پاس گیا, آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے, ایون لاہور کے جو الیکشن کمشنر تھے, انہوں نے ان کو لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ پولیس وہاں ان سے نامینیشن فارم چھین رہی ہے. پولیس اور ریٹرننگ آفیسر مل کے وہاں کے لوگوں کو نہ صرف ڈسکوالیفائی کر رہی ہے بلکہ پولیس کو بلا کے ان کے کینڈیڈیٹس ان کے حوالے کر رہی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری انلیگلٹیز ہے. رائٹنگ میں ان کے لیٹرز موجود ہیں, میں سارا کچھ ان کے پاس لے کر گیا. کین یو امیجن, انہوں نے ایک لفظ نہیں سنا. کورٹ کے سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی اٹھا کے پھینک دیا. پھر ہم نے کنٹمپٹ فائل کی تھی, جس کو یاد ہوگا. پھر قاضی فائزہ صاحب نے کہا نہیں, ہم کوئی ثبوت دیکھنے کو تیار نہیں, ویڈیو دیکھنے کو تیار نہیں. میں ویڈیو بھی نہیں دیکھتا, آڈیو بھی نہیں دیکھتا, کچھ بھی نہیں دیکھتا, پریس بھی نہیں دیکھتا. پھر ہم نے ایز اے پروٹیسٹ ہم نے وہ پٹیشن پھر کنٹمپٹ واپس لے لی تھی. مگر جب جرائم کی آماج گاہ ایک ادارہ بن جائے اور اس طرح کی حرکتیں کریں جس کی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تھی کو ایک پرفارم کرے اور الیکشن کرائے فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ, پوری دنیا میں آج آواز اٹھ رہی ہے. صرف میڈیا, ہمارا لوکل میڈیا نہیں, ہمارا انٹرنیشنل میڈیا, بلکہ پوری دنیا میں آج ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ الیکشن کسی بھی لحاظ سے درست نہیں تھے. اب آپ پٹن کی رپورٹ اٹھا لیں, لاسٹ میں بھی ابھی مریم نواز اور نواز شریف کے حلقوں کے کیا ہو رہا ہے, ہاتھ سے لکھے ہوئے فارم 45 بنا رہے ہیں اور وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی نہیں, کچھ غلطیاں تھیں ہم درست کر رہے ہیں. بھائی فارم 45 وہ ہوتا ہے جو پریزائڈنگ آفیسر اسی دن بناتا ہے اور آپ نے 14 دن کے اندر اس کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. آپ نے ہم ہائی کورٹ کے ریٹ میں گئے کہ جی اپلوڈ کریں, تب جا کر کے یہ اپلوڈ ہوئے اور اس کے بعد پھر چینج کیے. تو آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے بھی اور اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشنل پوسٹوں پہ آپ کہیں آپ کا حق ہے, آپ پھر بیٹھے رہیں. اور 25 کروڑ عوام کا یہ حق ہے کہ حق حکمرانی ان کا ہو, جن منتخب نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجا ہے ان کو آپ نوٹیفائی کریں, نہ کہ ان کٹ پتلیوں کو جو آدھے سے بھی کم ووٹ جنہوں نے لیے ہیں. وہ سارا کچھ آپ ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کی پوزیشن کلیئر ہو گئی. آپ نے اس وقت کیوں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آن گوئنگ جرم میں ہم جب مرضی کریں. آپ کے خیال میں پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اس میں لاسٹ چونکہ ججمنٹ سپریم کورٹ کی آ گئی ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد یو گوئنگ اہیڈ ود اٹ. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, بیکاز یہ ایک طرف تو آپ کی قانونی اسٹرگل ہے, ایک طرف آپ کی سیاسی اسٹرگل ہے, دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی. قانونی فرنٹس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ کامیابیاں مل رہی ہیں, لیکن سیاسی طور پہ جو ابھی خاص طور پہ جو نیوٹرلٹی کے حوالے سے تحریک انصاف کا ایک خاص موقف رہا ہے کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, یہ ہم 2022 سے سن رہے ہیں. لیکن اب گزشتہ 2 دنوں سے ہم ایک نیا موقف دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ گزارش کی جا رہی اداروں سے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں. یہ گزارش علی امین گنڈا نے بھی کی, یہ گزارش علیمہ خان صاحبہ نے بھی کی. آف کورس علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے بہاف پہ بات ہو رہی ہے. ذرا سنیے کیا کہا. میری اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, ان کے ساتھ رہ کے یہ نحوست کا لعن تان آپ پہ آ رہا ہے. لوگ آپ سے گلہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو لانے والے آپ ہیں. یہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں. انہوں نے جنرل عاصم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ملک کے خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں. یہی بات نہیں بلکہ عمر ایوب صاحب نے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا کہ اصل میں جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک عمران خان صاحب اور آرمی چیف کریں گے, کیونکہ پی ایم ایل این لڑائی کرانا چاہتی ہے ان دونوں کی آپس میں. یہ بھی ایک مختلف ڈائریکشن کے اندر تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کو لے کر جا رہا ہے یہ بیان. یہ بھی سنیے. شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے پاک فوج
اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے، اور یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم نکالنا چاہتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالی ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی سپہ سالار یا جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں. جی شعیب شاہین صاحب، سب سے پہلے تو میرا خیال نیوٹرلٹی پہ آ جاتے ہیں. آپ الفاظ کا چناؤ نیوٹرل رکھیں، آپ الفاظ کے استعمال کو کسی بھی طرف لے جائیں، لیکن ایک بات تو طے ہے، آج ماضی کے جھروکوں میں اگر آپ دیکھیں، آپ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ اٹھاؤ، آپ مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ اٹھاؤ، آپ کیپٹن صفدر کی اسٹیٹمنٹ کو اٹھاؤ، جو کچھ بھی آپ کو ملے گا، اس ساری سازش کے پیچھے کون تھا؟ عمران خان کو نکالنے میں وہ باجوہ تھا. اور یہ بات عمران خان کھل کے کہتے رہے ہیں کہ میری حکومت کو گرانے میں باجوہ کا مرکزی کردار ہے. اس وقت آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل مت ہوں. یہ بات نہیں کہہ رہے تھے، نیوٹرل مت ہو، نیوٹرل ایک بدی اور نیکی کے درمیان نیوٹرلٹی نہیں ہوتی، نیوٹرل جانور ہوتا ہے. ایک جنرل دیکھیں، اگر آپ کلیئر اباؤٹ دیٹ، میں اس لیے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہی ہوں. باجوہ صاحب سے آپ لوگوں نے کہا کہ نیوٹرل مت ہوں، یہ صحیح فیکچولی کریکٹ بات نہیں کہا گیا تھا. دیکھیں، ایک جنرل ٹرم میں انہوں نے استعمال کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، نہیں، انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ایک انسان کے درمیان اچھائی اور برائی کے دونوں جذبے ہوتے ہیں. اگر ایک انسان برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو اور اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے یا اس کو درست نہ کرے تو وہ غلط ہوتا ہے. مثلا آج میں بتاتا ہوں، آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت صدر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، آئی واز ناٹ اے پارٹ آف دی پی ٹی آئی. میرے پاس دو آپشن تھے، یا تو میں چپ کر کے بیٹھا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر، تشدد ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ درست ہے، میں کہوں میرا کیا کام ہے. لیکن میں نے آواز اٹھائی، میں نے، آپ کو یاد ہوگا، رجیو آپریشن کرایا، ایک اس کے اوپر کانفرنس بلائی، اس میں کون اسپیکر تھے؟ کہ اسپیکر عمران ریاض تھا، اس میں ڈاکٹر مہید پیرزادہ تھا، اس میں نعیم خالد لودھی تھا، شمشاد تھا، یہ سارے لوگ تھے، ارشد شریف صاحب پر. اب ان سب لوگوں کے ساتھ بعد میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ نے دیکھا. سر وہ بات ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے، میں ایک جنرل ٹرمینالوجی انہوں نے یوز کی. اس وقت بھی ہمارا ایک مطالبہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جن چوروں کو مسلط کرنا چاہ رہی ہے، اگینسٹ کانسپریسی میں انوالو ہے، وہ نہ کرے، وہ نیوٹرل نہ رہے نا. یہ سر غلط نہ کرے، نیوٹرل نہ رہے، وہ غلط نہ کرے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے. میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ریکارڈ کی درستگی ہو جائے. باجوہ صاحب والی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آپ کی ریکویسٹ تھی کہ نیوٹرل نہ ہو. میں اس کو کوپیت اگر کروں، اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا کہ آج جو غلط کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نیوٹرل ہوتے تو ہم حکومت میں بیٹھے ہوتے. وہ نیوٹرل نہیں تھے نا، انہوں نے تو ساتھ دیا جن کو لائے گئے، جنہوں نے سندھ ہاؤس میں بندے بھرے، جنہوں نے ہمارے لوگوں کو اٹھایا، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ یہ سارے رابطے کس کے ساتھ تھے اور کون لانا چاہ رہا تھا، وہ سارا کچھ باجوہ کا کردار سامنے آ چکا ہے. اور آج کا کردار آپ کا پتا ہے یہ چھپا رہے گا. سال، 2 سال، 3 سال میکسیمم کتنا ایک ہے، ان کا اقتدار بھی تو 1.5 سال بعد ختم ہونے والا ہے، 1.25 سال بعد. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، آج بھی ہم یہ کیا کہتے ہیں، آج 25 کروڑ عوام میں سے 85 سے 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آج فوج اور عمران خان کے درمیان یا عوام اور فوج کے درمیان جو نفرتیں پھیل رہی ہیں، اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس کا نقصان ڈائریکٹ ہمارے ملک کو ہے، نمبر 1. ٹھیک ہے، اس کا نقصان 25 کروڑ عوام کو ہے، اس کا نقصان ریاست پاکستان کو ہے، اس کا نقصان فوج کو ہے. ٹھیک بات ہے. اور جب فوج اور عوام کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں تو اس کا نقصان ملک کو، ریاست کو ہوا کرتا ہے. یہ کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے. نون لیگ کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ کیونکہ وہ تم پاس اتھارٹی نہیں ہے، نہ آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. نون لیگ بینیفیشری ضرور ہے، آئی ایگری آن دیٹ، لیکن وہ کیا انہوں نے یہ سارا کچھ کیا؟ ڈیجیٹل دہشت گرد آپ کو نون لیگ نے تو نہیں کہا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ آج نون لیگ کر رہی ہے، جس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، آپ اس کا کنڈکٹ دیکھ لو. آج بھی کہتے ہیں کہ جی بات کریں. مجھے صرف یہ بتائیں کہ جب انہوں نے کہا ہم اے پی سی کرنے جا رہے ہیں، ہم نے سب سے پہلے کہا جی ہم آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم آئیں گے. کون سا؟ اچھا، پھر دوسری دفعہ پوچھا گیا، ہم نے کہا جی ہم نے اچکزئی صاحب کو امپاور کر دیا ہے کہ کوئی بھی آپ کی پروپوزل ہوگی وہ ہم تک پہنچائیں گے، ہم بات کریں گے. جس وقت سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، عطا تارڑ کو کس نے کہا تھا کہ جاؤ یہ پریس کانفرنس کرو؟ کیونکہ کیبنٹ کا ڈیسیژن نہیں ہوا، حکومت کا فیصلہ نہیں تھا، ڈپٹی پرائم منسٹر کو پتہ نہیں تھا، خواجہ آصف کو پتہ نہیں تھا، اتحادیوں کو پتہ نہیں تھا. اتحادیوں کو کہا گیا جی حکومت کا یہ فیصلہ ہے، اتحادیوں کو ہم نے اعتماد میں لے لیا ہے، لہٰذا ہم نہ صرف آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں بلکہ ہم جا رہے ہیں جناب ان کے اوپر پابندی لگانے. سر آپ تو میرا پوائنٹ پروو کر رہے ہیں نا کہ یہ تو پھر نون لیگ نے نہیں کیا نا، تو سیاستدانوں نے نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان ہمارے اور فوج کے درمیان میں نون لیگ دوریاں پیدا کر رہے ہیں. اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں، اگر نہ اتحادیوں کو پتا تھا، نہ کیبنٹ کو پتا تھا، ڈپٹی وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا، تو پھر آپ میرا نقطہ ہی اس کو ری انفورس کر رہے ہیں. دیکھیں، اس کس کو نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی ہے، مسلط کیا ہے.
کس کو نہیں پتا؟ یہ ان کے مسلط کردہ لوگ ہیں. آج اگر پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ آپ ان کٹ پتلیوں کے ذریعے ہمارے اوپر جو ظلم، تشدد اور بربریت ہو رہی ہے اس کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی اس طرح کی طرفداری نہ کریں، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. اور ان کٹ پتلیوں کو ہم اس لیے عوام ریجیکٹ کر چکی ہے. آج ریجیکٹڈ لوگوں کو آپ نے بیساکھیوں کے ذریعے، ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کے ذریعے اٹھا کے ان کو مسلط کیا ہوا ہے. یہ نہ عوام کے لیے ہیں، نہ آپ کے لیے ہیں، نہ یہ اس ملک کی خدمت کے لیے ہیں، یہ صرف اپنے مفادات کے لیے ہیں. 2 مثالیں آپ لے لیں. مجھے بتائیں، گندم سکینڈل کا مال کھا گئے، 2 چوروں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، انوار کاکڑ اور حنیف عباسی. ایک کہتا ہے تم گندم سکینڈل میں پیسے کھا گئے، دوسرا کہتا ہے کہ جناب آپ فارم 47 کی پیداوار ہو، میں نے منہ کھولا تو منہ دکھانے قابل نہیں رہے. آپ گول پوسٹ چینج کر رہے ہیں، آپ لوگ گول پوسٹ چینج کریں، بیکاز ایک ہفتے پہلے آپ کچھ اور بات کر رہے تھے. پہلے آپ جنگل کے بادشاہ کی بات کریں، آپ کی بہت ساری ٹویٹس ہیں، آپ کے بہت سارے، میں نے دیکھا ہے کہ باہر کھڑے ہو کے آپ پریس کانفرنسز کرتے تھے، پھر آپ سوشل میڈیا سے ہم نے دیکھا کہ وہاں سے کچھ ٹویٹس ہوئی ہیں. اب سڈنلی یہ جو ڈیفلیکشن ہے، جہاں پہ آپ کے نزدیک آپ کی سٹوری کا بیسک ولن پی ایم ایل این ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی پازیٹیوٹی کی طرف نہ جائیں؟ نہیں، ویری گڈ. بس میں چاہ رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ فیکچولی آپ کورس کریکشن کر دیجئے کہ کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا ٹھیک ہوتا ہے یا آپ کے حق میں نیوٹرل ہونا ٹھیک ہوتا ہے؟ اس وقت بھی اس کا نیوٹرل نہ ہونا غلط تھا، آج بھی نیوٹرل نہ ہونا غلط ہے. اس وقت بھی نیوٹرل وہ نہیں تھے باجوہ صاحب، وہ ان چوروں کو، ڈاکوں کو مسلط کرنے والے تھے ہمارے اوپر. پاکستان کے اوپر ظلم کیا انہوں نے، اور آج کی جو اسٹیبلشمنٹ جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے دیٹ از رانگ. ہم ان کو بھی میسج دے رہے ہیں کہ آپ درست ہو جائیں، اس لیے کہ اس ملک کے لوگوں کے اوپر مزید ظلم نہ کریں. مجھے یہ بتا دیں، آج $12.5 بلین کی آیا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ وہاں جو دبئی میں، دبئی لیکس میں. مجھے بتا دیں کن کے نام آئے؟ زرداری فیملی، شریف فیملی، مریم نواز، راؤ انوار، سابق جرنیل اور محسن نقوی کی فیملی، اور یہ سارے لوگ ملوث ہیں. ہے کہ آپ بتا دیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، اور آپ نے منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ بھیجا تھا، کوئی آپ کو بینکنگ چینل کے ذریعے بھیجا تھا. کیا ہمارے ملک کی قسمت یہ رہ گئی ہے کہ ہم ان ڈاکوں اور چوروں کو برداشت کریں صرف اس لیے کہ اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے، وہ ڈگری بچاتی ہے تو یہ ان کے ساتھ مل کے تو سارے دھندے کرتے ہیں. سو یہ جو چینج آف ہارٹ میں اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ 1 ہفتے پہلے بہت زیادہ ٹینشن تھی، ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد آپ لوگوں کی جوابی پریس کانفرنس ہوئی، پھر 3 دن بعد ہم نے دیکھا کہ تھو ہو رہے معاملات. یہ کیسے ہوا ہے؟ کیا کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں، یا کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر آپ کی طرف سے ہے، اس وقت یا پولیٹیکل موو ہے؟ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو ہم اپنا ایک پازیٹیو رول، ایک عمران خان کا ایک اسٹرانگ پازیٹیو میسج کنسرن لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو بچانا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1970-71 کی تاریخ نہیں دہرانی، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام جا کر کے سڑکوں پہ آ کر کے انقلاب لے کر نہ آ جائیں، اور وہ انقلاب وہ ہوگا کہ یہ جو ایلیٹس کیپچر کیا ہوا ہے ان کو اٹھا کر کے پھر جو کچھ ان کا حشر ہوگا وہ پھر فرانس انقلاب سے ہم سیکھیں یا جہاں سے بھی سیکھیں یا خمینی کے انقلاب سے سیکھیں، پھر کیا ہوگا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو چلنے دو. ہم یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو درست کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام انصاف کے راستے میں رکاوٹیں نہ پیدا کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو تماشا اور ڈھکوسلا مت بنائیں. حق کے حکمرانی عوام کا ہے جو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور اگر آج مقتدرہ یہ بات سمجھ جائے تو میرا خیال ہے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، ملک کے لیے بھی بہتر ہے. اگر ایک اچھا میسج عمران خان صاحب نے دیا ہے تو میرا خیال ہے ایز اے گڈ ول جیسچر اس کو لینا چاہیے. اور اگر اس میسج کا جواب نہیں آئے گا، جس کا کوئی ابھی پتا نہیں، تو کوئی بات نہیں، کیا امپیکٹ آئے گا؟ جو کچھ تباہی اس ملک کے ساتھ آپ کر چکے ہیں اس سے زیادہ یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. ملک تو میرا آپ کا ہے نا، 25 کروڑ عوام کا ہے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جلتا ہوا دیکھیں اور اس کے بعد ہم اپنا رول ادا نہ کریں، دیٹ از رانگ. نئے الیکشن کی بات کی ہے، عمر ایوب صاحب نے بھی کی، عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی. اسد کیسا آپ کوئی دسمبر کی ٹائم لائن دے رہے ہیں، حکومت اس کو اکتوبر کی ٹائم لائن سمجھ رہی ہے، میرا خیال ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی روانگی کے حوالے سے. یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے اس حوالے سے بیانات سنتے ہیں پھر پوچھتے ہیں شعیب شاہین صاحب سے. قوم کو ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی. نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. یہ پی ڈی ایم حکومت ان کے تو چھکے چھوٹ گئے، یہ ڈوب گئی ہے. مجھے امید ہے یہ دسمبر تک جو ہے نا حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری سیٹیں اتنی آ جائیں گی کہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں گے. ٹریبیونل سے امید ہے کہ ٹریبیونل سے فیصلے آ جائیں گے اور آپ کی حکومت آ جائے گی؟ بالکل ہماری امید ہے، کیونکہ میرٹ کے مطابق ہے اور ہمارے پاس ڈاکومنٹ بھی کمپلیٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹ میں ابہام بھی نہیں ہے.
ہاں، یہ کیا نیا الیکشن اس سال ہوگا؟ کب ہوگا؟ الیکشن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ نئے الیکشن کی کہاں گنجائش ہے اس وقت؟ آپ کو نظر آ رہی کوئی کسی نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے؟ کہیں کوئی بات ہو رہی ہے نئے الیکشن کی، یا آپ موجودہ چیف جسٹس کے جانے کے بعد کے سینیریو کے اوپر تکیہ کر رہے ہیں؟ ایک بات، دو اس کے آسپیکٹ ہیں. پہلا آسپیکٹ تو یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے نیا الیکشن سے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا جو حق ہے 180 سیٹیں ہیں وہ ہمیں واپس کی جائیں. اس کے دو موڈ ہیں. ایک ہے الیکشن ٹریبونلز، آپ کو پتا ہے وہ چلنے نہیں دے رہے. میرا بھی الیکشن کیس بالکل ڈیسائیڈ ہونے کے قریب تھا، یہ بھاگ کے چلے گئے الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن چونکہ اس میں مجرم ہے، ان کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے، اس نے اٹھا کر کے وہ الیکشن ٹریبونل چینج کر دیا، ہینڈ پکڈ ایک ریٹائرڈ جسٹس کے حوالے کر دیا. اس کو لے کر کے ہم چلے گئے اسٹے میں، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. لیکن عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. میں اس پہ آ رہا ہوں. ہمارا اس وقت یہ مطالبہ ہے تھرو الیکشن ٹریبونل اور تھرو جوڈیشل کمیشن، جس کے لیے آج سے 6 مہینے پہلے ہم نے درخواست دے رکھی ہے. سپریم کورٹ نے آج ایک پیشی بھی اس کی نہیں لگی. لہٰذا یہ دو آسپیکٹس ہمارے امپورٹنٹ ہیں، جس کے ذریعے اگر یہ ہمیں سیٹیں مل جاتی ہیں، ہمیں 100 سے زائد سیٹ ملتی ہیں اور ہمیں کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے. دیکھیں، یہ بات عمران خان صاحب کی آپ کو بتا دوں، ان کی جو پیشین گوئی ہوتی ہے یا ان کی کوئی انفارمیشن بیسڈ کوئی گفتگو ہوتی ہے، دونوں حوالوں سے ایک بات ہے، میں نے آج تک ان کی بات غلط ہوتے نہیں دیکھی. مثلا پچھلے 1.5 سال پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ لندن ایگریمنٹ کا حصہ ہے، کہ یہ مجھے جیل میں ڈالیں گے، مجھے نااہل کریں گے، یہ نواز شریف کو لائیں گے اور اس کے سارے کیسز ختم کریں گے، میری پارٹی کو ڈسمینٹل کریں گے. جب یہ تینوں چیزیں پوری ہو جائیں گی دین یہ الیکشن میں جائیں گے. ایسے ہی ہوا. اور چوتھی بات بھی کی، اس کے باوجود ہم الیکشن جیتیں گے. اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سے بلے کا نشان چھینیں گے، ہم الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، ہمارے پولنگ ایجنٹ اٹھا لیں گے، ہمیں نااہل کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے نہیں کیا ہمارے ساتھ، میرے سمیت ہم سب کے ساتھ کیا. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہم الیکشن جیتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر ان کو فارم 47 بنانے پڑے، ادروائز تو ہم الیکشن جیت گئے تھے. عمران خان صاحب کی میری نظر میں ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ جس وقت ہمارے حقوق مل جانے ہیں، ہماری سیٹیں ہمیں واپس ملنے لگنی ہیں، ان لوگوں نے فوری طور پر ڈیزولوشن آف دی اسمبلی کی طرف چلے جانا ہے. اس لیے وہ ہمیں اپنے تئیں تیار کر رہے ہیں اور قوم کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ نے تیار رہنا ہے فار ایوری سرکمسٹانس. دیٹ مائٹ بی دی کنسیڈریشن جو خان صاحب کی جو رائے ہوتی ہے، کیونکہ یہ ملک ان سے نہیں چل رہا. آپ نے کہا ہم نے زراعت کو درست کرنا ہے. ود ریسپیکٹ مجھے بتائیں، زراعت کو درست کر لیا؟ 800 ارب روپے کا پنجاب کے کسانوں کا نقصان کیا ہے آپ نے، اور 400 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے جو گندم سکینڈل میں آج تک سوائے 2 کہتے ہیں ملازمین کو ہم نے معطل کیا ہے، جس میں یہ سارے لوگ ہیں، کچھ نہیں کیا. تو سو فار دا ٹائم بینگ ہم جو پریزیوم کر رہے ہیں، ہمارا جوڈیشل کمیشن کا یا الیکشن ٹریبونل، یہ دونوں چیزیں جب سامنے آئیں گی، آخری آپشن کے طور پر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اسمبلی ڈیزالو کریں گے اور اس کے بعد الیکشن کی طرف. دسمبر میں کیا نظر آ رہا ہے اسد کیسر صاحب کو؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں حالات بہتر ہو جائیں گے آپ کے؟ یہ کیا آپ کی دو باتیں ہیں نا. 6 مہینے کا ٹائم ہے ٹریبونل کے لیے کہ آپ کیسز کو ڈیسائیڈ کریں. 6 مہینے نہیں تو 2 مہینے اور لگ جائیں گے، 3 مہینے لگ جائیں گے. اور تو لہٰذا فار دا ٹائم بینگ جو ہی چھٹیاں ختم ہونی ہیں سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے جس سے ہمیں انصاف کی توقع ہے، لیکن ہمیں قاضی صاحب سے انصاف کی توقع نہیں ہے. تو جو اس کا بھی ایک امپیکٹ، ایک پازیٹو، بہرحال ہم ایک سوچ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کم سے کم یہ جو خرابیاں ہو چکی ہیں، جو اس وقت ڈھکن بند کیے ہوئے ہیں اور جو سچ کو چھپایا جا رہا ہے، تو یہ کم سے کم کھلے گا. ٹھیک ہے. جب آپ 1 سال میں بھی 1.5 سال میں بھی ہماری ایک پٹیشن کی ایک تاریخ نہیں لگتی اور دوسروں کے کیسز جس طریقے سے اور جس کوئک سروس کے ذریعے ان کو ریلیف ملتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف ہمارا نہیں بنتا حق. کم سے کم ہمارے مقدمات تو لگا دیں. اور خان صاحب نے بھی نیب کی اپیل میں 2 کیسز کا حوالہ دیا. جو فارم 45 والی ہماری پٹیشن ہے جو 6 مہینے سے پینڈنگ ہے اس کو لگا دیں، اور ہیومن رائٹس والی اور اس کے ساتھ جو 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کی درخواست تھی وہ ہماری فکس کر دیں. آج تک پہلی پیشی بھی نہیں لگی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ 6 مہینے کے بعد چونکہ آپ کے کیسز کا فیصلہ اس طریقے سے سامنے آ سکتا ہے کہ حکومت شاید ڈیزالو بھی کر دے، یہ آپ نے کہا ہے. جماعت اسلامی کیا دھرنا لے کر یہاں بیٹھے ہیں؟ کل اس دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں انہوں نے فارم 45 کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ فارم 45 کلیئر ہیں تو پھر نئے الیکشن کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے تحریک انصاف؟ یہ کیا بات کی حافظ صاحب نے؟ ذرا سنیے حافظ نعیم صاحب نے، پھر ہم شعیب صاحب سے پوچھتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ری الیکشن ہونا چاہیے. اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہونا چاہیے؟ جب آپ کے پاس فارم 45 موجود ہے
اور جس پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تر فارم 45 والے ہیں اور فارم 47 والوں کی حکومت بن گئی، تو اگر پی ٹی آئی کا ہی کوئی رہنما یہ کہے کہ فارم 45 کے بجائے ری الیکشن ہو، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دال میں کالا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے دال پوری ہی کالی ہو۔ ہیز کم along way، وہ تو بہت دفعہ انہوں نے اپنے فارم 45 وغیرہ بھی انہوں نے کنفرم کیا بہت جگہوں پہ کہ آپ کی جماعت کانسٹیچوئنسیز میں جیتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 میں کچھ کالا ہو سکتا ہے، کچھ فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا جو ان کو سیٹ ملی تھی، جی اس پہ انہوں نے گواہی دی، خود اپنا فارم 45 لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جیتا، یہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے۔ یہاں اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے تینوں سیٹوں پہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تھے۔ میرے مد مقابلے کاشف چودھری صاحب تھے، میرے دوسرے بھائی کے مقابلے میں میاں اسلم صاحب تھے، اور تیسرے میں بھی تھے۔ تینوں نے یہاں پریس کانفرنس کر کے کہا، اور مجھے فارم 45 بھی دکھائے ہیں، تینوں میں وہی فارم 45 میں جو میرے ہیں، جو جماعت اسلامی کے ہیں، وہی فارم 45 میں جو مصطفیٰ کھوکھر تھا میرے مقابلے میں بھی تھا، اور اس نے شکست پہلے دن تسلیم کی کہ جی ہاں میں ہارا ہوں، مگر میں شعیب شاہین سے آ رہا ہوں، میں ان سے نہیں آ رہا جس کٹ پتلی کو مسلط کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹی ایل پی ہمارا بہت ڈفرینس رہا، میں ان کو بلکہ یہاں کے ٹی ایل پی کے جو نمائندے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کروں گا۔ کین یو امیجن، وہ میرے پاس آیا، اس نے میرے حق میں اسٹیٹمنٹ دی، اپنے فارم 45 جمع کرایا عدالت میں، اس نے سپورٹ کیا مجھے کہ اس کے میرے فارم 45 کے مطابق اس نے جو اپنے دیے ہیں، اس نے کہا جو شعیب شاہین جیتا ہے، جو ہمارے فارم ہے وہی ان کے ہیں۔ دیکھیں رکھنا چاہتے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس کے ذریعے ہماری تلخیاں پیدا ہوں، یہ اس کا جواب بہتر ہے کہ جماعت اسلامی والے خود دیں۔ پوچھیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ وہ ہیں، بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب۔ ود ریسپیکٹ ٹی ایل پی والے آئے تھے، بیٹھے 4 دن 5 دن، کسی سے کوئی اجازت نامہ نہیں تھی۔ ان کے ڈی ایس پی وہاں بلکہ ڈی آئی جی وہاں بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ جنہیں ہمارا اور آپ کا کاز ایک ہے۔ اگر یہ دوہرا معیار ہے ریاست کا اور انصاف کے قانون اور انصاف کو برقرار رکھنے والے لوگوں کا، تو پھر مجھے بتا دیں کہ ہم کوئی اس پاکستانی شہری ہیں نا، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے۔ بہت شکریہ شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے جماعت اسلامی ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے کل سے، وہ پنڈی کے اندر بیٹھے بھی ہوئے ہیں دھرنا دے کے، کوشش کریں کہ ان سے بات کریں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ آئی پی پی مالکان کے حوالے سے ان کانٹریکٹ کو ری نیگوشیٹ کرانے کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ آج جو لیٹسٹ پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر، نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خود جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 39 آئی پی پی اونرز کے خلاف وہ وہاں پر جا کر اس کیس کو لڑیں گے۔ اگر ہم اسکرین پر وہ ٹویٹ دکھا سکیں تو ہمیں، جس میں گوہر اعجاز صاحب نے کہا کہ وہ 40 آئی پی پی کے مالکان کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ جواباً حکومت نے اس کا جواب دیا ہے۔ پہلی مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی کسی اے لسٹ وزیر کی طرف سے اس کا باقاعدہ جواب آ رہا ہے۔ مصدق ملک صاحب نے کہا جی کہ اگر یہ کرنا تھا تو پہلے کر لیتے، 8 مہینے کیوں بیٹھے رہے، اور سپریم کورٹ جانا ہے تو ضرور چلے جائیں۔ کیسے جواب دیا حکومتی وزیر نے، سنیے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں آئی پی پیز کا یا جن رپورٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ تو 8-9 مہینے تھے تو کر جاتے بھائی، اتنا آسان تھا تو کر جاتے نا بھائی۔ آج مقدمہ جو آپ دائر کرتے ہیں تو پہلے کر کے چلے جاتے، مسئلہ کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ بھال کے چلنا پڑتا ہے، وہ بھی دیکھ بھال کے چلے، صحیح چلے، ہم بھی دیکھ بھال کے چل رہے ہیں، صحیح چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس معاملے کو سالو کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جماعت اسلامی جو ہے اس حوالے سے دھرنا لیے بیٹھی ہے پنڈی کے اندر، اور اس کے علاوہ کل جلسے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا جو یہ مطالبہ ہے اس کا جو سینٹرل نکات ہیں وہ ان آئی پی پی کے معاہدوں کے ری نیگوشیشن کے حوالے سے ہے، اور وہ اس حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت ان معاہدوں کے بارے میں شفافیت پیدا کرے اور ان کو ری نیگوشیٹ کر کے جو تمام آئی پی پیز جن کی مدت زیادہ ہو چکی ہے ان معاہدوں کو ختم کریں۔ جماعت اسلامی کیا اس حوالے سے مطالبہ کر رہی ہے، سنیے۔ پی پیز کے حوالے سے یہ طے کرو کہ جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ختم، پھر یہ طے کرو کہ جن کے ساتھ اضافی طور پر ہم کیپیسٹی چارجنگ ناجائز طریقے سے دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، جو طریقے سے پلان چلا رہے ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے، لیکن جن کی جعل سازی ہے فارنزک آڈٹ کیا جائے، اور جو لوگ بھی حکومت کی طاقت سے اس پورے دھندے میں انوالو ہیں ان کے لیے سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ ہم بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اب لوگوں کے بس میں نہیں رہا۔ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آئی پی پیز کے معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کریں گے تو وہ بجلی بنانا بند کر دیں گے۔ اگر آپ آئی پی پیز کو پیسے نہیں دیں گے تو آئی پی پیز شاید آئی پی پیز بند کر دیں تو پھر آپ کے پاس بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی کہ ہم بجلی جو ہے اس کا کیا کریں گے
کہ بجلی کے بل بھی مناسب ہو جائیں اور سسٹم بھی کولیپس نہ ہو جائے. کوشش کرتے ہیں جماعت اسلامی کا سوال سے موقف لیں. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے تو پھر پروگرام کے آخری حصے میں اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پیرس اولمپکس کی کل اوپننگ سیریمنی تھی. بہت ہی شاندار یہ سیریمنی جس میں دنیا بھر کے ایتھلیٹس نے حصہ لیا. اولمپکس اس دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی روشنی کی کرن ہے کہ تمام کے تمام لڑائیوں, جنگوں اور تنازعات کے باوجود دنیا میں مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ کچھ ہفتوں کے لیے اکٹھے ایک ایسی ایکٹیویٹی کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ سب مل جل کر ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں. پیرس اولمپکس میں بڑے خوبصورت کل ہم نے فلوٹس دیکھے جو دریائے سین کے بیچ میں سے تمام ٹیمز گزرتی ہوئی جا رہی تھیں. پاکستان 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں سے صرف 7 ایتھلیٹس نے حصہ لیا اور پاکستانی کھلاڑیوں کی تعداد 7 تھی. پاکستانی آفیشلز کی تعداد اس میں 11 تھی. پاکستانی کھلاڑی کون کون سے ہیں جی؟ ارشد ندیم صاحب ہیں, آف کورس وہ مشہور ہیں, جیولن تھرو کے وہ چیمپئن بھی ہیں. کشمالہ طلعت صاحبہ نشانے باز ہیں. فائقہ ریاض صاحبہ اسپرنٹر ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا جو باقی ہیں ان میں غلام مصطفیٰ صاحب نشانے باز ہیں, گلفام جوسف ہیں, محمد احمد درانی ہے, جہاں آرا نبی ہیں جو کہ ایک سوئمر ہے. پاکستان میں 25 کروڑ لوگ ہیں, لیکن ہماری ریپرزنٹیشن دیکھیے کہ ان میں سے صرف 7 لوگ ہیں جو اولمپکس کے اندر حصہ لیتے ہیں. دنیا بھر میں آبادی کے تناسب سے کتنی تعداد ہوتی ہے اس دستے کی جو کہ اولمپکس کے اندر حصہ لیتا ہے, اس کا ایک کوئک کمپیرزن آپ کو بتاتے ہیں. پاکستان کی آبادی جی 25 کروڑ ہے, ہمارے دستے میں صرف 7 لوگ تھے. انڈونیشیا کی آبادی 27 کروڑ ہے, ان کے دستے میں 29 لوگ تھے. برازیل کی آبادی 21 کروڑ ہے اور ان کے دستے کی اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تعداد کتنی ہے 277. امریکہ میں 33 کروڑ لوگ بستے ہیں, 592 ایتھلیٹس اس میں حصہ لے رہے ہیں. ساؤتھ کوریا صرف 5 کروڑ لوگ ہیں ساؤتھ کوریا میں, اور ان کی جو کنٹینجنٹ ہے اس میں 142 لوگ ہیں. کینیا میں 5 کروڑ کی آبادی ہے, یعنی کہ ہم سے 1/4 تقریباً, اور اس میں 72 ایتھلیٹس جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں. نارتھ کوریا میں 3 کروڑ لوگ ہیں جی, اور اس میں 16 لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. ملیشیا میں 3 کروڑ آبادی ہے. آسٹریلیا کی, نیوزی لینڈ کی صرف 50 لاکھ لوگ ہیں, لیکن 195 ایتھلیٹس جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں. کسی بھی ملک کی ترقی یا تنزلی اور اس کے معاشرے کے اندر کیا صحت مندانہ رجحان ہے, اس میں اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں آرٹس, کلچر اور کھیل میں کتنے زیادہ لوگوں کی پذیرائی کی جاتی ہے, ان کو گروم کیا جاتا ہے اور ان کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پر مقابلوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے. پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں کی آبادی میں سے ہمیں صرف 7 ایسے ایتھلیٹس ملے ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کر سکیں. یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس ملک میں جنرلی تنزلی کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر بھی ہے. 11 آفیشلز ہمارے ساتھ گئے ہیں. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے حصے میں, ان سے بات کریں گے. شاہد ہاشمی صاحب, یہ جو 7 لوگ گئے ہیں ان کی ذرا اگر ہم گفتگو کریں تو تھوڑا سا ان کے پروفائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ارشد ندیم کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں, کمپیٹیٹر, ان کے ہمیں مقابلے بھی دیکھے, ان کی ٹریننگ کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے انویسٹ بھی ہوتا ہے اور وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں. جو باقی ہمارے سارے 6 لوگ اس اولمپکس میں حصہ لینے والے ہیں, ذرا ان کے حوالے سے بتائیے ان کی کیا پروسپیکٹس ہیں اور ان کا کیا طریقہ کار ہے یہ 7 لوگ سلیکٹ کرنے کا. دیکھیے, یہ جو 3 شوٹرز ہیں انہوں نے ریجنل ایونٹ سے کوالیفائی کیا. اولمپکس از بائی کوالیفیکیشن. آپ جو ریجنل ایونٹس ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے ورلڈ چیمپئن شپ ہوتی ہیں, ان کے ذریعے آپ اوپر آتے ہیں اور آپ پھر اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. تو یہ تینوں شوٹر تو ہمارے اچھے ہیں, انہوں نے کوالیفائی کیا ریجنل ایونٹس کے ذریعے. اور کشمالہ طلعت تو پہلی خاتون شوٹر ہیں پاکستان کی طرف سے جو اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں. لیکن اتنا اسٹینڈرڈ ہائی ہے شوٹنگ کا کہ ہمارے ایک شوٹر آج 22ویں نمبر پر آئے اور کشمالہ 32 نمبر پہ آئیں. ابھی ان کا ایک ایونٹ اور باقی ہے, لیکن ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی میڈل کی. ایک پارٹیسپیشن ہے ان کی, لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے اس سے بہت پیچھے ہیں. ایک ایتھلیٹ ہے ہماری فائقہ جو 100 میٹرز میں حصہ لیں گی, وہ بھی یقیناً بہت ہی پیچھے ہوں گی. جو ہیٹ ہوتی ہے پہلی ہیٹ, ون آف دا کوالیفیکیشن راؤنڈس, اس میں ہی وہ 8 ایتھلیٹس میں شاید وہ 6 یا 7ویں یا 8ویں نمبر پر آئیں گی. بہت ہی اسٹینڈرڈ ہمارا لو ہے. ایک ایتھلیٹ ہمارے ندیم ارشد ہیں جو ایک ہماری واحد میڈل کی ہوپ ہے. اللہ کرے کہ وہ کوئی ایک اچھی تھرو کریں, ان کا اچھا دن آ جائے 6 اگست کو اور وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیں. پھر فائنل 8 اگست کو ہوگا. اور آخری ایک جو 2 سوئمرز ہیں وہ بھی وائلڈ کارڈ انٹرنٹ ہیں, ان کو وائلڈ کارڈ کے ذریعے جس طرح فائقہ کو وائلڈ کارڈ ملا ہے تو انویٹیشن پہ ان کو بلایا گیا. یہ ایک طرح سے کوٹا ہوتا ہے تمام ممبر ملکوں کا. تو ہم بحیثیت قوم ہم کھیلوں کو اتنی ترقی, ترویج اور ریسپیکٹ نہیں دیتے. اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ آئی او سی کا جو اجلاس ہے وہ ہمارے منسٹر رانا ثناء اللہ اٹینڈ کریں گے, جن کو شاید میرا خیال ہے
جدید اولمپکس کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں پتا ہوگا، شاید قدیم اولمپکس کے بارے میں انہیں کچھ پتا ہو۔ وائلڈ کارڈ انٹریز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب پراپر طریقے سے سلیکشن کرائیٹیریا نہیں ہے، اس وجہ سے آخری مومنٹ پہ وائلڈ کارڈ انٹریز ہوتی ہیں؟ جو وائلڈ کارڈ انٹریز ہوتی ہیں شاہد صاحب، ان کی پریپریشن کا کیا طریقہ کار ہے، کیا کرائیٹیریا ہے، کیا لیول ہوتا ہے؟ دیکھیے، تو ایک طرح سے لاٹری ہوتی ہے کہ آئی او سی ہر ممبر ملک کو، ان کے جتنے بھی ممبر ہیں 206 اولمپکس میں حصہ لے رہے ہیں۔ رشیا بینڈ ہے بیکاز آف یوکرین وار کی وجہ سے، تو ان 206 ممالک کو یہ کہتی ہے کہ اپنے دو ایتھلیٹس آپ ہمیں بھیجیں گے۔ وہ کسی بھی شعبے کے جو آئی او سی سلیکٹ کرتا ہے وہ ان کے ہوتے ہیں، تو اس دفعہ سوئمنگ کے نام قرعہ فعال نکلا، اور یہ دونوں سوئمر ینگسٹر ہیں دونوں، لیکن ان کو بہت دیر سے ہم سلیکٹ کرتے ہیں، پھر ان کی تھوڑی بہت جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ پاتی ہے، لیکن وہ اس اسٹینڈرڈ کو نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ بائی انویٹیشن ہوتی ہے وائلڈ کارڈ، اور اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ اور شاید صاحب یہ کہنا کیا ٹھیک ہوگا کہ جتنی بھی یہ سوئمر خواتین ہیں، جتنے بھی ہمارے ایتھلیٹس ہیں، یہ یہاں تک پھر بھی اپنے زور سے زیادہ پہنچے ہیں؟ ان کی نہ سرکاری سرپرستی ہوتی ہے، نہ کوئی طریقہ کار ہے کہ ان کو گروم کیا جا سکے۔ اگر یہاں تک یہ پہنچ بھی رہے ہیں تو اپنے زور بازو، اپنی ریسورسز خود دھکا لگا کے یہاں تک پہنچ گئے۔ پرسنل انٹرسٹ بھی لیتے ہیں ایتھلیٹس، اور یہ سوئمرز وغیرہ جیسے اچھے گھرانوں سے ہوتے ہیں۔ سوئمنگ ذرا تھوڑا مشکل گیم ہے، اس کے لیے آپ کو باہر اگر آپ جائیں تو اس کی ٹریننگ کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے۔ آپ اس بات کی ماری اندازہ لگا لیں ہماری کھیلوں پر توجہ پر اور ہمارے اولمپکس میں توجہ پر، کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے 38 کروڑ روپے پچھلے سے پچھلے سال گورنمنٹ کو واپس کر دیے کہ جی یہ ان اسپینڈ ہمارے خرچ نہیں ہو سکے۔ بھائی کیوں خرچ نہیں ہو سکے؟ آپ یہ 38 کروڑ روپے میں سے 2-3 سوئمرز کو باہر بھیج دیتے۔ ندیم ارشد کو جو آپ نے صرف 3 ویک کا کورس، ایک ٹریننگ کورس کروایا ساؤتھ افریقہ میں، ٹریننگ ان کی ساؤتھ افریقن کوچ کے ساتھ کروائی ہے، یہی آپ 6 مہینے کی کروا دیتے ہیں۔ جب وہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پہلی بار سونے کا تمغہ جیتے تھے تو آپ 1 سال کے لیے اس کو پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ پیسے واپس کر دیتے ہیں، خرچ بھی نہیں کر پاتے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی صاحب موجود تھے۔ پاکستان کا جو کنٹینجنٹ گیا ہے 7 لوگوں کا، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین پرفارمنس دیں، اچھا کھیلیں اور پاکستان کو اچھی طریقے سے ریپرزینٹ کریں، لیکن 25 کروڑ میں سے صرف 7 لوگ ایک ناکافی سیمپل پول ہے۔ کیا پاکستان کے اندر اور ایتھلیٹس نہیں ہیں؟ اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پولرائزیشن ہے، جہاں پر نوجوانوں کے لیے کم طریقہ کار، کم مواقع آگے بڑھنے کے لیے، اس میں ہم اپنے ریسورسز اگر سپورٹس پہ نہیں لگا رہے، اور جو اگر بجٹ ہوتا بھی اس کو خرچ نہیں کر پا رہے، تو کچھ کسی کو تو سوال پوچھنا ہوگا۔ ہر دفعہ اولمپکس کے اندر اتنے بڑے ملک سے صرف مٹھی بھر کینڈیڈیٹس جاتے ہیں، مٹھی بھر ایتھلیٹس جاتے ہیں، نہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے کسی بھی اولمپک ایسوسی ایشن کی۔ معاملات یہاں تک پہنچ گئے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔